हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। जावियर अपने काम से फारिग हुआ तो सोफे पर जावियान को सोता हुआ पाया, जो लाउंज में टीवी देखकर नींद की वादी में उतर गया था। जावियर ने सबसे पहले टीवी को ऑफ किया और जावियान को बाहों में उठाकर एक कमरे में आया, जिसका हाल उसने अब कदरे बेहतर कर लिया था, जो रहने के काबिल भी था। ये वो घर था जहां राहत को वो लाया था जब वो चल फिर नहीं सकती थी। उसके जाने के बाद वो यहाँ उसके साथ बस एक या दो बार आया था। उसके बाद ये घर हमेशा लॉक रहा था। गुड नाइट मेरी जान, जावियान का माथा चूमकर जावियर आहिस्ता आवाज में कहता, उस पर कंप्यूटर सही करता। वो अपना सेल फोन उठाता राहत को कॉल करने लगा। जब उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी तो उसने चौंक कर दरवाजे के पास देखा। ये आवाजें कैसी? चूड़ियों की खनखन ने उसको मुतज्जिब कर लिया था। तभी साइड टेबल के दराज से अपना रिवॉल्वर उठाता उसमें गोलियां चेक करके उसको लोड किया। फिर एक आखिरी नजर सोए हुए जावियान पर डालकर वो कमरे से बाहर निकलकर उन आवाजों का ताकुब करने लगा। जावियर जो उस आवाज का ताकुब कर रहा था, टीवी लाउंज से किसी गाने की आवाज को आता देखकर वो हद दर्जा हैरान हुआ था, क्योंकि उसको याद था कि उसने टीवी बंद कर दिया था। और अब वहां से गानों की आवाजों को आता सुनकर उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। पहले पायल और चूड़ियों की आवाजें, उसके बाद ये। अगर उन दोनों के अलावा वो घर में कोई मौजूद होता तो ये कैसे मुमकिन था कि वो इंसान जावियर की चील जैसी निगाह से बचा हुआ था। खैर, वो जो कोई भी था उसका पता तो जावियर ने लगाना ही था। तभी अपने कदम उसने लाउंज की तरफ बढ़ाए, जहां अब कोई हॉरर ड्रामा चल रहा था। और एक जो बकौल जिन था वो बावर्ची खाने में बैठा कच्चा गोश्त खा रहा था। उसको ऐसे देखकर जावियर को डर तो नहीं, हाँ अलबत्ता उकाई जरूर आई थी। तभी फौरन से पहले उसने टीवी को बंद किया और वो जाने के लिए जैसे ही पलटा कि टीवी खुद ब खुद फिर से ऑन हुआ और उस पर फिर से वो सीन चलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में अब जिन भूत आत्मा सब कुछ आ गया होगा। ये सब खाली घर में ही शिफ्ट होते हैं। और खैर से वो घर बड़ा भी है तो हर कोई आराम से अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो गया होगा, क्योंकि आपका वो घर कब्रिस्तान से बस थोड़ा दूर है। अपने सामने ऐसे मनाजिर देखकर उसके कानों में बेसाख्ता जावियन का कहा गया जुमला गूंजने लगा और अभी अपना सर वो हर सोच से आज़ाद करने लगा था, जब अलाउंस की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होने लगी और किसी के कदमों की चाप के साथ चूड़ियों की खन खन और पायल की छन छन भी उसको सुनाई देने लगी। तो द ग्रेट मेजर जावियर इसहाक खानजादा, जिसके नाम से हर कोई डरा करता था, जिसने हर एक को इबरत का निशाना बनाया था, अब उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। स्टॉप जी, ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। जावियर गहरी सांस भरता खुद को पुरसुकून कर गया था और एक के बाद एक फायर उसने छोड़ा था, ये सोचकर कि यहाँ अगर कोई इंसान होगा तो अचानक गोलियों की आवाज़ सुनकर वो चीख जरूर मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जावियर, एक दिल फरेब लहजा कम और खौफनाक आवाजों में अचानक बैकग्राउंड में उसका नाम गूंजने लगा, तो जावियर ने अपना गला तर किया था। जावी, क्या ये तुम हो? अगर ये तुम्हारा कोई गेम है तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें टेरिस पर उल्टा लटका दूंगा, जावियर ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा था। जब भी कोई खीखी करता उसके पीछे से गुजर गया, जिसका साया देखकर जावियर को अंदाजा हुआ कि इसके घर में उन दोनों के अलावा भी कोई और है। अगर कोई बाहर है तो यहाँ भी है, क्योंकि टीवी ऑन ऑफ कौन कर रहा था? जावियर ने इस बार इस साय का पीछा नहीं किया, बल्कि अपना दिमाग यूज करने लगा। कौन है भाई? महाजो मुसलसल दरवाजा पीटने लगी थी। अंदर से ईशा की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आई थी। ईशु अप्पू, मैं हूँ महा, प्लीज दरवाजा खोले, महा ने मिन्नत करने वाले अंदाज में उससे कहा। माही, तुम यहाँ मेरे कमरे में बाहर क्या कर रही हो? वो भी रात की इस वक्त? ईशा हैरान होती उससे बोली, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला था। अपो यार, कमरे का दरवाजा खोलो वरना मेरी जान पाँव से निकल जाएगी, महा बेचैनी से बोली। दूसरी तरफ उस जिन का बेहुकुम कहका और करीब होता जा रहा था, जैसे वो उसके पास आ रहा हो।
یہ ہنس کون رہا ہے؟ ایسا جناتی قہقہ کون لگا رہا ہے؟ عشا نے جب کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنی تو اس سے پوچھا، جس پر مہک کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر مارے۔ یہاں اس کی جان ہتھیلی میں تھی اور وہ کسی اینکر کی طرح بس اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی تھی۔ اپو میرے پیچھے جن ہے، پلیز نہ دروازہ کھولو۔ مہک نے منت کی، تمہارے پیچھے جن ہے؟ ڈیئر ماہی، میرے پیچھے بھی بہت خطرناک آتما کھڑی ہے، تم ایسا کرو کسی اور کے پاس جاؤ۔ عشا اس کی بات پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی بولی، یار نہ کریں ابو، قسم سے میں سچ بول رہی ہوں۔ ماں نے بے چینی سے کہا، کیا موت پڑی ہے تمہیں؟ عشا بالآخر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی مہک کو گھور کر بولی، میں ہوں موت۔ جواب مہک کے بجائے اس کے پیچھے کھڑے جن نے دیا۔ ایک منٹ صبر نہیں ہو رہا، میں ماہی سے بات کر رہی ہوں نا، تم کیوں بیچ میں کود رہے ہو؟ یہاں وہاں دیکھے بغیر عشا نے اس کو جھڑکا تو مہک نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ابو وہ جن ہے۔ مہک نے اس کو دیکھنے کا اشارہ کیا، میں بھوتنی ہوں۔ اب بتاؤ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم نے میری سویٹ نیند کو خراب کیا ہے؟ عشا اپنے علاوہ کسی اور کو بولنے کا موقع دیے بنا بولی، سب سے پہلے اب میں تجھے کھاؤں گا۔ وہ جلال میں آ کر بولا تو مہک کو ہٹاتی وہ اس کو گھورنے لگی تھی، لیکن سامنے کھڑی عجیب مخلوق کو دیکھ کر عشا کو اپنے سامنے تارے ناچتے دکھائی دیے تھے۔ یہ ہارر مووی کا جن لگتا ہے اس حویلی میں رہ گیا۔ عشا نے مہک کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہا، لگتا ہے ہانی نے ٹی وی صحیح سے بند نہیں کیا تھا اور یہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ مہک نے بھی افسوس کا اظہار کیا تو جن کا دماغ گھوم گیا۔ بھوت! ریان وہ ہاتھ دور کرتا اپنے کمرے سے باہر بھاگا تھا، بچاؤ بچاؤ، somebody help me۔ ریان نے ڈرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی آواز کوئی بھی سننے سے قاصر تھا کیونکہ حویلی میں ہر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ ریان بس چیختا اپنا گلا خشک کرتا بھاگے جا رہا تھا جب ایک قدم اس کے پاؤں کو بریک لگی۔ اس نے کھلے دروازے کے اندر جھانکا جہاں سائڈ ٹیبل پر سرخ پانی نظر آ رہا تھا۔ ریان کو احساس ہوا جیسے اس کو شدید پیاس لگی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا جہاں اندھیرا تھا، لیکن سب کچھ نارمل سا محسوس ہوا۔ اس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ جان گیا کہ یہ مہک کا کمرہ ہے کیونکہ سامنے اس کی لارج تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ تبھی دبے پاؤں وہ اور اس کے کمرے میں داخل ہوتا، سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا اور بنا گلاس کو استعمال میں لائے گھٹا گھٹ وہ سرخ پانی پینے لگا جو اس کی تھوڑی سے ہوتا گردن تک کا سفر منٹوں میں کر گیا تھا، اور اب اس کو وائٹ شرٹ بھی جگہ جگہ سرخ ہو گئی تھی۔ پورا جگ خالی کر کے ریان نے ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی، جیسے سارا دن بھوکا رہ کر اس نے اب افطاری کی ہو۔ لائف ریفریشر کرشی جام شیری۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ریان گنگنانے لگا، ماہی کو کیا ہو جاتا جو شربت بنانے کے بعد اس میں تھوڑی سی برف ڈال لیتی؟ خواہ میں نے گرم شربت پیا، لیکن جو بھی بڑے مزے کا تھا۔ ریان ہونٹوں پر زبان پھیر کر انگڑائی لے کر بولا تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ اپنے کمرے میں اس نے بھوت کا ہاتھ دیکھا تھا، یعنی اس کے کمرے میں بھوت تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک بار پھر تیزی سے بھاگا تھا۔ اب اس کا رخ زوہان کے کمرے کی طرف تھا کیونکہ باہر اندھیرے میں اس کو کوئی شوق نہیں تھا کہ لمبی سیڑھیاں پار کرے۔ ہانی اٹھ! ریان زوہان کے کمرے میں آتا اس کے کمرے کی لائٹس آن کر کے اس کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، جو کمبل تان کر کافی گہری نیند میں معلوم ہو رہا تھا۔ آگ لگی بستی میں ہمارا ہانی مستی میں! اس کو پرسکون نیند سوتا دیکھ کر ریان تپ کر بڑبڑایا تھا، ہانی یار اٹھنا، کیا پہلی بار زندگی میں نیند آئی ہے تمہیں؟ اس کے اوپر بیٹھتا ریان نے کمبل چہرے سے ہٹا کر اس کے بالوں کو کھینچا تو اپنے اوپر وزن اور بالوں میں کھینچاؤ محسوس کر کے زوہان نے منڈی آنکھیں کھول کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جگو تو؟ زوہان حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ ریان کو دیکھ کر اس کو ایسا لگا جیسے کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ ہاں میں، اگر تجھے لگتا ہے تیری خوابوں کی ملکہ تیری باہوں میں ہے تو بیٹا جی خواب ٹوٹ چکا ہے۔ ریان دانت پر دانت جمائے اس سے کہا، بکواس نہ کر اور بتا ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے اور کیا صبح ہو گئی ہے؟ زوہان نے جمائی لیتے اس سے کہا، اگر تمہارا یہی حال رہا نا تو قسم سے کل کا سورج میں نہ دیکھ پاؤں گا۔ ریان بیڈ کی دوسری سائڈ پر آتا اس کو دیکھ کر بولا، بھیکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ زوہان نے بیزارگی سے کہا، ہانی یار میں اپنے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ ریان نے بتایا، کیوں؟ زوہان نے پوچھا، وہاں بھوت ہے۔ ریان نے ڈر کر بتایا تو زوہان اس کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کو ریان کی دماغی حالت پر شک ہو۔ اس وقت مجھے تمہارا حلیہ کسی جن یا ویمپائر سے کم نہیں لگ رہا۔ زوہان تنزیہ ہوا، ہانی میں سیریس ہوں، مجھے میرے پیدائشی دن کی قسم میں نے بھوت کو اپنی ان دل نشین آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں جھوٹا تو تاریخ سے میری پیدائش کا دن ختم ہو جائے۔ ریان نے بہت سنجیدہ انداز میں کہا،
तुम्हारी पैदाइश का दिन कौन सा है? जवाबन जोहान ने भी बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं रात के वक्त पैदा हुआ था, तुम्हें पता नहीं होगा, बहुत छोटे थे तुम उस वक्त। लेकिन फिलहाल ये जरूर नहीं यार, रयान ने सर झटक कर उसे कहा। तो जोहान ने बड़े जब से उसको देखा। तुम्हें अगर यहाँ सोना है तो फाइन सो जाओ, लेकिन प्लीज मन घड़त कहानियां मना बनाओ, जोहान ने उसको देखकर कहा, फिर लेट गया। तुम्हें यकीन नहीं आता तो कमरे से बाहर निकल कर देखो, रयान ने झट से कहा। मुझे नींद आ रही है, जोहान ने करवट बदलकर उससे कहा। क्या तुम्हें मूवी याद नहीं आ रही? रयान को उसको इतना पुरसुकून होना एक आंख नहीं भाया था। मैं बोरिंग चीज को याद नहीं करता, जवाब तरनियत में आया था, जिस पर रयान ने मुंह बनाया था। लेकिन जोहान को प्यास का एहसास हुआ तो उसने साइड टेबल पर जग की तरफ देखा जो खाली था। पहले ख्याल आया सो जाए, लेकिन प्यास बढ़ने लगी तो वो बेड से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उसको उठता देखकर रयान का दिल उछलकर हलक में आया था। तभी उससे ऐसे बोला जैसे वो उसकी महबूबा हो। तुम्हारी बारात लेने, जोहान ने उसको घूरकर जवाब दिया। यार हानी, आज मेरा मूड मजाक का नहीं, रयान ने गोया मन्नत की। पानी लेने जा रहा हूँ, तुम चलोगे? जोहान ने गहरी सांस भरकर कहा। क्यों, क्या अकेले जाने से डर लग रहा है तुम्हें? रयान शौक हुआ। तुम्हें अकेले कमरे में डर न लगे इसलिए कहा, जोहान ने कहा तो रयान की शौकी पल भर में गायब हुई थी। बाहर भूत है, मैं यहीं सही हूँ, यहाँ कोई जिन भूत आत्मा नहीं आ सकते क्योंकि इस कमरे में कुरान पाक मौजूद है। रयान यहाँ वहाँ देख कर पुर यकीन लहजे में बोला। क्या तुम्हारे कमरे में नहीं था? जोहान ने पूछा। भूत का डर इस कदर गालिब था कि देखने का मौका ही नहीं मिला, रयान ने पति की बात बताई। मैं पानी लेकर जल्दी आ जाता हूँ, जोहान ने कहने के साथ अपने कमरे से बाहर जाने लगा। अगर आयतल कुर्सी आती है तो वो पढ़ते जाना, भूत से मैं तुम्हें बचाऊंगा, ऐसी उम्मीदें ना लगाना मुझसे, रयान ने पीछे से हाँक लगाई। लेकिन जोहान ने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम मूर्ख लड़कियों ने मुझे समझ क्या रखा है? वो अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। जी हमें समझना क्या है आपको, आप जिन हो तो जाहिर सी बात है जिन ही लगोगे, माँ ने लब कुशाई की। सही बोला, अब ये जिन तुम दोनों का खून निचोड़ देगा, जिन्नाती कहकर लगाता वो ईशा की तरफ बढ़ता गया, जिस पर माँ अपनी जान बचाती कमरे में घुस गई थी। अपो जल्दी से आ जाए ताकि दरवाजा बंद करूं। खुद कमरे में जाने के बाद माँ ने ईशा से कहा, जो सांस रोके उस जिन के काले नाखून देख रही थी। वो अपने नाखून उसने जैसे ही ईशा के गाल पर मारा तो उसकी चीख निकल गई। क्या हो रहा है ये? कॉरिडोर की लाइट्स ऑन करता जुहान उनकी तरफ आया था। वो जाना तो बावर्ची खाने में जाता था, लेकिन शोर की आवाज सुनकर वो यहाँ आया तो हैरत से इत्तेसार हुआ। हानी जिन, ईशा खिसकती उसके पास आने लगी। रुक मूर्ख लड़की, मैं तेरा खून पी लूंगा। वो जल्दी से ईशा का बाजू पकड़कर बोला। छोड़ो मेरे ईशू अपू को। ईशा का दूसरा बाजू पहा ने पकड़ लिया था और उसको अपनी तरफ खींचने लगी। नहीं छोड़ूंगा, वो भी ईशा को अपनी तरफ खींचने लगा। तो जुहान कभी महा को देखता तो काफी सफेद चादर में छुपे जिन को, और फिर काबिल रहम हालत में ईशा को देखने लगा, जिसके बाजू को उन्होंने शायद रबर का समझ लिया था। छोड़ो तुम, ईशा जोर से लात जिन के पांव पर मारकर बोली। तो इस बार बर्जिस्ता स्टिक उस जिन की थी। जिन को तकलीफ भी होती है क्या? काफी नाजुक जिन मालूम होता है, माँ कदरे हैरानगी से बोली। जिन पर रिसर्च बाद में कर लेना, अभी अंदर भागो, हानि खुद निपट लेगा। ईशा खुद भी कमरे में आती ठाक की आवाज से दरवाजा बंद किया। अपू इशू, जिन को आने के लिए किसी खुले दरवाजे की तो जरूरत नहीं होती, वो ऐसी भी घुस सकता है। हाँ को चैन न आया। मेरी माँ सो जा, बेड पर चढ़कर, ईशा ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़े तो मुंह बसोर कर महा भी बेड पर आई और उससे चिपककर सोने की कोशिश करने लगी। माही मुझे सांस नहीं आ रही, ईशा ने उसका सर अपने सीने पर महसूस किया तो दांत पिसकर कहा। आदत डाल ले, शादी के बाद काम आएगी। महा ने अपना सर हटाने के बजाय उसको मुफीद मशवरे से नवाजा। लाख दिन लानत हो, उसकी बात पर ईशा का दिमाग घूम गया। इतनी महंगी लानत का महा ने क्या करना है? महा को कौन सा खराब बात की है? महा ने जमाई लेते उससे कहा। हाँ जी, बड़ा पता है तुम्हें। उसकी बात पर ईशा जैसे तब उठी। पता है? पता क्या है? शादी के बाद जब लड़कियों के बच्चे होते हैं तो अपनी औलाद को सिरे पर रखकर सुलाते हैं, हमें भी तो हमारी माँ ऐसे सुलाती थी। महा ने मजीद कहा तो खौफ के मारे ईशा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, क्योंकि पहले पहले वो उसकी बात का अलग मतलब निकाल बैठी थी, लेकिन फिर सर झटककर खुद भी अपनी आंखों को मौन कर सोने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी वजह से मेरा शिकार गया, अब तेरी खैर नहीं। वो भारी भारी कदम उठाता जुहान की तरफ आया। सकी स्टॉप नाउ,
بہت ہو گیا اور رات بھی بہت ہو گئی ہے، مجھے سونا ہے اور فجر کے وقت اٹھنا ہے تاکہ یہاں سے جلدی نکل کر شہر یونی پہنچ جائے۔ وہ زوہان کی گردن پر جھکنے لگا تھا جبکہ اپنے قدم پیچھے لیتے زوہان نے خاصے اکتاہے لہجے میں کہا، اور بنا اس کا جواب سنے وہ جانے کے لیے جیسے ہی پلٹا، اچانک اپنا تصادم کسی اور کے ساتھ ہوتا دیکھ کر ایک پل کو وہ بھی سانس لینا بھول گیا تھا، کیونکہ دوسری طرف سامنے کوئی فل مانسٹر کے لباس میں ملبوس تھا اور چہرے پر کافی ڈراؤنا ماسک چڑھایا ہوا تھا، جس کو رات کے پہر دیکھ کر ڈر جانا ایک فطری عمل تھا، لیکن وہ زوہان تھا جس نے جلدی خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ ہمارا ہانی بھی ڈر گیا، سلمان اپنے چہرے پر سے ماسک اتارتا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوا تھا تو سفید چادر میں چھپا جو اور کوئی نہیں بلکہ سکندر تھا، وہ بھی خود کو اس جھنجھٹ سے آزاد کرتا ہنسنے لگا۔ میں کیسے بھول گیا کہ تم دونوں کرائم پارٹنر ہو اور ایسا گیم تم دونوں ہی مل کر کھیل سکتے ہو۔ ان کو ہنستا دیکھ کر زوہان نے تب پر کہا، یو آر ویری معصوم۔ سکندر نے اس کے گال کھینچ کر کہا، ماہی اور ایشو کی حالت دیکھی تھی؟ ان قریب ان کا ہارٹ فیل ہونے لگا تھا۔ زوہان نے کشمگین نظر سے ان دونوں کو گھورا جو ایک ساتھ جڑ کر کھڑے تھے۔ ان دونوں کا تو پتہ نہیں لیکن کسی اور کا ہارٹ ضرور فیل ہونے والا تھا، سلمان ہنسی کے درمیان میں کہا۔ تو جگو کے کمرے میں تم تھے؟ زوہان نے جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ بھوت! ریان جو ڈر ڈر کر کمرے سے باہر آیا تھا تاکہ زوہان کو تلاش کر پائے کیونکہ اس نے کافی دیر لگائی تھی، لیکن سامنے سلمان اور سکندر کو دیکھ کر وہ ایک بار چیخا تھا، آ! خون! امی بچاؤ! ان دونوں نے جب ریان کی شرٹ پر سرخ رنگ کو دیکھا تو وہ الگ سے چیخ پڑے تھے، نو نو ناٹ خون، جسٹ جامع شیری۔ ریان نے جلدی سے ان کی غلط فہمی کو دور کیا تو سلمان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تو ماہی کے کمرے میں گیا تھا؟ سلمان نے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے ڈرانے والے تم تھے۔ ریان نے جب دونوں پر غور کیا تو سوال کیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ سلمان نے اس کو گھورا، شیم آن یو، رات کے پہر تمہیں جوان جہاں لڑکی کے کمرے میں جاتے ہوئے شرم نہ آئی؟ ریان نے ابھی بات مکمل بھی نہ کی تھی جب سکندر نے اس کو ملامتی نظر سے دیکھ کر کہا، تمہیں تو بڑی شرم آئی جوان لڑکیوں کی رنگت اڑانے میں۔ زوہان نے جیسے ریان کا بدلہ لیا تھا، شاباش میرے بہادر کزن۔ ریان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا، ویسے میں نے تو پانی میں روح افزا شربت ڈالا تھا، یہ جامع شیری کہاں سے آ گیا؟ سلمان کی سوئی ایک بات پر اٹکی ہوئی تھی، شربت ڈالا تھا تو تھوڑی برف ڈالنے کی بھی زحمت کر دیتے نکمے انسان، کافی گرم شربت تھا۔ ریان نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا، اب ہر کوئی اپنے کمرے میں جائے اور سو جائے۔ زوہان نے باتوں کا سلسلہ ختم کر دینا بہتر سمجھا، نہیں میں تو اکیلے کمرے میں نہیں جانے والا۔ دوسروں کو ڈرانے والا سکندر اب خود ڈر رہا تھا، کیوں نہ ہم سب ایک کمرے میں سوئیں؟ سلمان نے آئیڈیا دیا، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ زوہان نے باری باری ان کو دیکھ کر کہا تو وہ دانتوں کی نمائش کرتے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ یہاں جو بھی موجود ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ اگر میں پہنچ گیا تو میرے ریوالور کی آخری گولی کا نشانہ تم ہوگے۔ زاویار احتیاط سے چاروں اطراف دیکھتا سنجیدگی سے بولا، لیکن سب بے سود، کوئی بھی اس کے سامنے نہ آیا۔ کچھ سوچ کر زاویار لاؤنج سے باہر نکل گیا تو لال بڑے سے دوپٹے کے گھونگھٹ میں اس کو ایک وجود سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا، اندر زاویار تھا۔ یہ خیال آتے ہی زاویار تیز قدموں سے اس کی طرف جانے لگا، رک جاؤ ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ زاویار نے اس کو وارننگ بھرے لہجے میں کہا، چھم چھم۔ پائل کی آواز دور ہوتی گئی، وہ جو کوئی بھی تھا اس پر زاویار کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زاویار تیز قدموں سے بالآخر اس تک پہنچتا بازو سے پکڑے اپنے روبرو کھڑا کیا، پھر ایک ہی جھٹک میں گھونگھٹ الٹ لیا تو اس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ کون ہو تم؟ زاویار کا دل اس بار الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا لیکن اس کے بال رکاوٹ بنے ہوئے تھے، یہ وجود اس کو اپنا اور جانا پہچانا سا لگا تھا۔ تم مجھ تک پہنچ گئے، اب شوٹ کرو اور اپنی بات کو پورا کرو۔ اپنے ایک ہاتھ سے چہرے سے بال ہٹاتی دوسرے ہاتھ سے اس کا ریوالور پکڑتے ہاتھ کو تھام کر ریوالور کی نوک اپنی پیشانی پر ٹکائے وہ خاصے دلسوز لہجے میں بولی تو اس کو اپنی طرف کھینچ کر زاویار نے ریوالور کی نوک کو اس کی شہرک پر رکھا تھا۔ ٹریگر دباؤ، نرم گھا، آنچ دیتا لہجہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ہمت ہے تو دباؤ۔ اس نے کھلے دل سے اجازت دی تو زاویار نے ریوالور کو کھینچ کر دور پھینکا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ مسکراہٹ دبائے پوچھا گیا۔ بہت خوفناک،
برجستہ جواب سن کر وہ زور سے ہنسی تھی۔ تم کبھی بھی کوئی بھی کام انسانوں کی طرح نہیں کر سکتی۔ بار بار اس کے چہرے پر آتے کرل بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے ہٹاتا وہ تعصب سے اس کو دیکھ کر بولا، میں راحت زاویہ اسحاق خان زادہ ہوں، جس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ گردن تان کر فخریہ لہجے میں جواباً کہا گیا۔ یا ریلی سڈنلی آنے کی میں توقع تم سے رکھ سکتا ہوں، لیکن اس ریڈ وچ میں بھٹکی ہوئی آتما کی طرح تمہاری انٹری کا تصور کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ زاویہ نے سر جھٹک کر اس سے کہا، مائی ہسبینڈ مسٹر پردہ نشین، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں راحت زاویہ اسحاق خان زادہ ہوں، جس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ راحت نے ایک بار پھر سے کہا، تم کیوں آئی ہو؟ زاویہ نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں، جس کو تم میرے بغیر لائے ہو۔ راحت نے جتاتی نظر سے اس کو دیکھ کر کہا، اپنے بیٹے کے لیے؟ زاویہ نے اس کو گھورا۔ یس، اب بتاؤ کہاں ہے وہ؟ راحت نے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا۔ اور شوہر کے بارے میں کیا کہنا ہے پسند کریں گی آپ؟ زاویہ کا لہجہ کافی انتنس تھا۔ اس کے بارے میں نو کمنٹ۔ سر ٹپیر اس کو دیکھ کر شان بے نیازی سے کہا گیا۔ تو پھر آپ پہلی فرصت میں یہاں سے چلی جائیں۔ زاویہ بازو سینے پر باندھتا اس سے بولا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا ہوائیاں اڑا چہرہ زاوی دیکھے اور دن رات پردہ نشین کا ریکارڈ بنائے؟ اس کے سامنے اپنا سیل فون لہرا کر معنی خیز لہجے میں راحت نے اس سے کہا تو زاویہ کے حواس زندگی میں پہلی بار سلپ ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کرل، تم نے کیا کیا؟ زاویہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا، وہ دراصل ہمیشہ آپ میری جان خوش کرتے رہتے ہو اور چسکا لگا کر زاوی کو بتایا کرتے ہو، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا چسکا میں بھی لے لوں۔ بڑی معصومیت سے بتایا گیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارا سیل فون توڑوں؟ زاویہ نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ زاویہ کو اپنے قریب آتا دیکھ کر راحت نے اس کو وارن کیا، میں ایسا کروں گا۔ زاویہ نے جتاتی نظر سے اس کو دیکھ کر کہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے یار؟ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے انسان کو ڈر، اب یہ کوئی انا کا مسئلہ بنانے والی بات تو نہیں۔ راحت نے ہونک کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نہیں ڈرا۔ زاویہ نے اس کو گھورا۔ آئی نو تمہیں ڈر نہیں لگا، تم نے سوچا یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، لیکن تم ہڑبڑائے ہوئے تھے تو تم نے سوچا شاید الیکٹرک ایشو ہو جاتا ہے، انسان کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور منہ سے نکل دوسرا جاتا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم واقعی میں بہت بہادر ہو، بس ہلکا سا پسینہ تمہارے ماتھے پر چمکنے لگا تھا اور کچھ نہیں۔ راحت نے مسکراہٹ دبائے زج کرنے والے انداز میں اس سے کہا، تمہیں کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا انٹری مارنے کا؟ بھوتنی بن کر آنا ضروری تھا؟ زاویہ زج ہو کر بولا، بالکل ضروری تھا، میری انٹری تھی، ذرا دھوم سے تو ہونی چاہیے۔ بس شوہر جی اپنا جو دل ہے نا اس کو مضبوط رکھیں۔ راحت نے گردن اکڑ کر اس سے کہا تو زاویہ نے اپنی آنکھوں کو گھمایا تھا۔ تم ویسے کیا اکیلی آئی ہو؟ زاویہ کو اچانک خیال آیا۔ نہیں، مجھے پاکستان چھوڑنے پورا دبئی آیا ہے۔ راحت نے جواب تو برجستہ دیا تھا لیکن تھا بے تکا، جس پر زاویہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ اگر آنا تھا تو میرے ساتھ آ جاتی، یوں اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے گرد اپنا حصار باندھا وہ ایک کمرے کی طرف اپنا رخ کیے بولا، ڈونٹ وری، عبایا پہن کر آئی تھی اور تم خواہ کے وہم مت پالا کرو، ویسے بھی خود تمہیں خیال نہیں آیا کہ بیٹے کو لے کر جا رہے ہو تو بیوی بھی لے جاؤں؟ اس کے سینے پر مکم مار کر راحت نے کہا، اگر بیوی ایسی حرکتیں کرے گی تو شوہر جہاں کہیں بھی جائے گا آگے اپنی بیوی کو کرے گا۔ زاویہ کمرے کا دروازہ کھول کر بولا تو جہاں زاویہ خواب و خروش کے مزے لوٹ رہا تھا، میرا زاوی، راحت فوراً زاویہ کی طرف بڑھی تھی۔ میرا زاوی بول بول کر اب اس کو جگہ مت دینا، ورنہ جو فلم تم نے سٹاپ کی ہے وہاں سے شروع یہ کرے گا۔ زاویہ نے راحت کو دھولانا انداز میں زاویہ کا چہرہ چومتا ہوا دیکھا تو اس کو وارن کیا، قسم سے جس قدر سوتیلیوں جیسا رویہ تم میرے بیٹے کے ساتھ رکھتے ہو نا، میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے۔ مطلب تم اس کو دیکھتے ایسے ہو جیسے تمہارا یہ کچھ لگتا ہی نہیں، بس میں اس کو جہیز میں لائی تھی۔ راحت کشمگین نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی، اگر جہیز میں تم ایسا سیمپل لاتی نا تو اٹھا کر واپس کر دیتا تمہارے والدین کو اور بولتا کہ ایک کافی ہے، دوسرا آپ اپنے پاس رکھ لو۔ زاویہ نے جواب دیا تو اس کا منہ پورا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب سو جاؤ چپ چاپ۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آتا زاویہ اس کو بولا، بہت بے مروت انسان ہو تم۔ راحت اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی جو اس نے زاویہ کے اوپر رکھا تھا، شکریہ، اب اجازت ہو تو میں سو جاؤں؟ زاویہ نے جمائی لیتے پوچھا تو راحت نے منہ موڑ لیا تھا۔
اس بات سے انجان کہ اس کے پردہ نشین نے بہت چالاکی سے اس کے ہاتھ سے سیل فون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا اور دونوں کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں کچھ پانے کی جیت تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے وہ شخص اس کو ذرا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نکاح کرنے کو تیار تھی۔ اس کو ایڈونچرز پسند تھا اپنی زندگی میں، اور یہ نکاح اس کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہ تھا۔ دوسرا، اس شخص کو بھی پتا تھا دونوں کا نکاح کس حال میں ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ بس اس نکاح کو وہ اس لیے کرنے جا رہا تھا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ چھپا ہوا تھا۔ جب اس کا اپنا قرض پورا ہو جاتا تو وہ یہ نکاح ختم کرنے والا تھا، پر ایسا ذکر ابھی تک اس نے کسی کے آگے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوئے تھے، جہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا آدھا تھا، وہیں بے تاثر نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو خوش ایسے ہو رہی تھی جیسے پسند کی شادی ہو رہی تھی یا وہ دونوں ایک دوسرے کو عشق کی حد تک چاہتے ہوں۔ تیار ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر کر بولی تو وہ کبھی اس کا چہرہ تکتا تو کبھی بڑھایا ہوا ہاتھ۔ نہیں۔ ارمان اپنی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، جس وجہ سے وہ دھڑم سے نیچے بیڈ سے گرا تھا۔ اف، یہ کیا خواب تھا؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ارمان نے قدرے دھیمی آواز میں خود سے بولا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ اس نے خواب میں اپنا نکاح عائشہ کے ساتھ ہوتا دیکھا تھا۔ عجیب و غریب حرکت کر کے سوؤں گا تو یقیناً خواب بھی ایسے ہی آنے ہیں۔ سر جھٹک کر بڑبڑاتا وہ اٹھا اور ریان اور ذوحان کے اوپر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ اقدس بیٹا، یہ سارے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ناشتہ نہیں کرنا؟ صبح فہا نے اقدس کو ہال میں آتا دیکھا تو اس سے پوچھا، وہ لوگ نیچے نہیں آئے کیا ابھی تک؟ ہم ماہی اور مان کو جگانے ان کے کمرے میں گئے تھے لیکن وہ وہاں نہیں تھے، ہمیں لگا اٹھ گئے ہوں گے۔ اقدس نے فہا کی بات سن کر حیرانگی سے کہا، نہیں وہ نہیں اٹھے، اور بس وہی نہیں کوئی بھی نہیں اٹھا، فہا نے بتایا۔ اچھا کوئی نہیں، ہم دیکھتے ہیں، اقدس نے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ باری باری سب کے کمروں میں گئی تھی لیکن سب کا خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا، اور اب بس دو کمرے رہ چکے تھے، ایک عائشہ کا اور دوسرا ذوحان کا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ذوحان کے کمرے میں آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جہاں بیڈ کی ایک سائڈ پر ذوحان لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سکندر کے پاؤں سلامی دے رہے تھے، تو دوسری سائڈ پر ریان سویا ہوا تھا جس کے اوپر ارمان بہت آرام سے لیٹا ہوا تھا، جبکہ سکندر کی ایک ٹانگ بیڈ کے نیچے تھی تو دوسری ذوحان کے چہرے پر۔ وہ چاروں بیڈ پر بے ترتیب انداز میں لیکن پرسکون نیند میں سو رہے تھے۔ ان کا آپسی پیار کا سوچ کر اقدس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں، آپس میں خوش و خرم، لڑائی کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے بغیر نہ رہنے والے۔ یکایک اس کے دماغ میں خیال آیا تو سائڈ ٹیبل پر جو فون اس کے ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کر اس نے سیل فون کی اسکرین آن کی تو وال پیپر پر زریس، ذوحان، آریان، میشا، ریان، عائشہ اور ذوحان ان ساتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، جس پر وہ جان گئی تھی کہ وہ فون ذوحان کا ہے کیونکہ یہ وال پیپر اس نے ذوحان کے فون میں دیکھا تھا۔ پاس ورڈ کوئی نہیں تھا، اس لیے اقدس سیل فون کا کیمرہ آن کرتی مختلف انداز میں ان کی ایسی حالت میں تصویریں کھینچنے کے بعد ان کو اٹھانا شروع کیا تھا۔ مان، سکندر، ہانی، جگو، اٹھ جاؤ صاحب، صبح کے 9 بجے کا وقت ہو رہا ہے۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹاتی اقدس نے اونچی آواز میں ان کو پکارا تو کھڑکی سے آتی روشنی جب ان کی آنکھوں پر گئی، سب سے پہلے سکندر اوندھے منہ بیڈ سے گرا تھا، اس کے بعد ارمان بھی گرنے لگا تھا، لیکن اس نے ریان کا بازو سختی سے پکڑا ہوا تھا جس وجہ سے موف نے ریان بھی بیڈ سے نیچے گرا تھا۔ تو کس خوشی میں اکیلا بیڈ پر موجود ہے؟ ذوحان جو اپنی آنکھوں کو مسلتا ان کو بیڈ کے پاس گرا ہوا دیکھ رہا تھا اور ابھی وہ سکندر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے ٹانگ سے پکڑ کر اس کو بھی بیڈ سے گرایا تھا۔ کوئی حال نہیں تم لوگوں کا، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور ناشتے کی ٹیبل پر آؤ، اقدس نے کشمگین نظر سے ان کو دیکھ کر کہا۔ میں نے رات کو الارم لگایا تھا، میری نیند کیوں نہیں ٹوٹی؟ اتنا وقت ہو گیا ہے اب تو۔ ذوحان کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود کلوک کے پر پڑی تو حیرت سے بولا، بہت اونچی آواز میں بج رہا تھا، میں نے اسٹاپ کر دیا تھا۔ ریان نے اپنے بالوں کو کھجا کر اس کو اپنا کارنامہ سنایا۔ حد کرتے ہو تم، ذوحان نے اس کو گھورا۔ اچھا کیا جو بند کیا ورنہ الارم لگاتا کوئی ہے اور نیند خراب ہوتی ہے کسی اور کی، ارمان نے اس کو شاباشی دیتے ہوئے کہا۔
زیادہ مسئلے نہ لگاؤ، تمہاری وجہ سے میں بیڈ سے گرا ہوں، ریان نے اس کو گھور کر کہا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں تمہاری، المان تپ کر بولا۔ ارادے تو تمہارے کچھ اس طرح ہی کے تھے، ریان ترکی پر ترکی بولا۔ اچھا چھوڑو، آج تم سب کو یونی کی چھٹی ہے، اب اٹھ جاؤ بس، اقدس نے ان کو دیکھ کر کہا۔ اپنے کپڑے جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چھٹی کس خوشی میں؟ زحان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بابا جان نے کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ کچھ دن تک تم میں سے کوئی بھی یونی نہیں جائے گا، اقدس نے اپنی معلومات کے مطابق بتایا۔ اچھا، زحان محض یہی بول پایا۔ مان، آپ بابا جان سے ملنا، کچھ توقع بعد اقدس نے المان کو دیکھ کر کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی صبح صبح تمہاری پیشی بابا جان کے دربار میں؟ ریان حیران ہوا۔ اللہ خیر کرے، المان بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو یعنی ہماری جان ہلکان کرنے والے مان اور سکی تھے؟ عیشا ماہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہاتھوں کی مٹھیوں کو بیچ کر بولی۔ اور نہیں تو کیا، ماہ نے منہ بسور کر جواب دیا۔ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، عیشا خاصے تپے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ رہنے دو، خواہ بات بڑھ جائے گی، اور وہ تو مجھے ڈرانے والے تھے، آپ تو مفت میں درمیان میں آ گئی۔ ماہ نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ تم اور میں الگ نہیں ہیں، عیشا اس کو مصنوعی گھڑی سے نواز کر بولی تو ماہ مسکرائی۔ آپ نے یاد کیا بابا سائیں؟ المان فریش ہونے کے بعد سیدھا اسیر ملک کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، اسیر نے اس کو دیکھ کر سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی ضروری بات ہے؟ المان نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ تم بتاؤ، جو میں نے فیصلہ تمہیں کرنے کو کہا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اسیر نے گھمگیر آواز میں اسے سوال کیا۔ بابا سائیں، آپ نے لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا، پھر ہم کیسے کسی لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتے؟ المان نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں یہاں سے، اس حویلی سے، اس گاؤں سے جانا ہے تو بس تم اس کے بارے میں سوچو اور کوئی مثبت جواب دو۔ اسیر نے جیسے بات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی کیسے بتائیں؟ ابھی تو 15 دن کا وقت ہے ہمارے پاس۔ المان کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اگر گزرے 15 دنوں میں تم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو آنے والے 15 دنوں میں تم کیا فیصلہ لوگے؟ اسیر نے کہا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ تو پھر آپ بتا دو، ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ المان نے سب کچھ اس پر چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں تم ابھی ہمیں اپنا جواب دو، یا نکاح کر لو یا اپنی خواہش سے دستبردار ہو جاؤ۔ اسیر نے بتایا۔ اپنے خواہش سے دستبردار ہونا ناممکن سی بات ہے، المان نے جھٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کے لیے ہاں بول دو۔ اسیر نے دوسرا آپشن سامنے رکھا۔ یہ ایک طرح کی ہمارے ساتھ زبردستی ہے، آپ جس خدشات کی بدولت ہمیں ایسا کرنے کو بول رہے ہیں، اگر ہمیں وہ کرنا ہوگا تو نکاح میں ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، المان چڑھ کر بولا۔ نکاح کے بعد گنجائش نہیں بچے گی، اسیر بس اتنا بولا۔ اوکے فائن، لڑکی کون ہے؟ المان نیم رضامند ہونے لگا تھا۔ نکاح کے لیے تیار ہو؟ اسیر نے پوچھا۔ یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں، المان جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اگر نکاح کے لیے تیار ہو تو اپنی ماں سے کہو کہ تمہاری پیکنگ کروا لے اور اپنی بہنوں کو میرے پاس بھیجو۔ اکلوتے بھائی ہو تم ان کے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے شاپنگ کرنی ہوگی۔ اسیر نے اس بار بھی اس کے سوال کو ٹال مٹول کر لیا تھا، جس پر المان جبڑے بیچتا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک منٹ رکو، ابھی المان اس کے کمرے کی دہلیز پار کرتا کہ اسیر نے کافی سنجیدگی سے اس کو مخاطب کیا۔ جی فرمائیں۔ المان رکا تھا لیکن مڑا نہیں تھا۔ اپنے نکاح کے دن تم کوئی کرتا یا پاجامہ پہنو گے یا شیروانی؟ اسیر کے سنجیدہ انداز میں پوچھے گئے سوال پر المان اش اش کر اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر کافی متعجب نظروں سے اپنے باپ کا وجیح چہرہ دیکھا، جہاں مسکراہٹ کی ہلکی سی شوبہ تک نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی المان کو یقین نہ آیا کہ اس کے اس قدر بگڑے موڈ پر اس کا باپ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتا ہے۔ ہم دھوتی کا انتخاب کریں گے، ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا، المان نے خاصی تپے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ یعنی حد ہو گئی تھی، نکاح میں نہ اس کی مرضی شامل تھی اور نہ جس سے ہونے والا تھا اس کا کوئی اتا پتا تھا۔ بس اگر اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نکاح میں کیا پہنے گا، کرتا پاجامہ یا شیروانی؟ جیسا تم کہو، اسیر نے گویا آخری کھیل ٹھوکی تھی اور المان کی بھی بس ہوئی تھی، تبھی لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس سٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، سٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔